रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, वक्त से पहले मिठाई खा ली मुस्लिम लीग नून ने। पहले अखबारात में इश्तिहारात छपवाए कि वजीर आजम है नवाज शरीफ। जब लोगों ने अपना हक इस्तेमाल किया तो पता चला उनके पल्ले कुछ नहीं। लोगों ने तो इतमाद का उन पर इजहार ही नहीं किया। उनको सीटें मिली 60 के करीब, जो अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं। तो मियाँ साहब ने चबूतरे पर चढ़ाई की है, पर्ची निकाली है और कौम को कहा है कि मैं हूँ इस मुल्क में अगली हुकूमत करने वाला। मियाँ साहब ने 2013 में भी यही किया था। क्या समझते हैं, वक्त से पहले वाकई मिठाई खा ली है, निकलना पड़ेगी फिर या थूकना पड़ेगी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी पुरानी तारीख है कि ये वक्त से पहले मिठाई खा लेते हैं। आपको याद होगा कि जब अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामला जेआईटी को भिजवाया गया था, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस बात पर मिठाइयाँ तकसीम की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई ऐसा सख्त फैसला नहीं दिया जिससे नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मसाइल पैदा हों। लेकिन बाद में उन्हें ये कहानी समझ आई कि 3 जजेस ने ये जीआईटी की तरफ भेजा है, और 2 जजेस ने कहा था, 2 जजेस ने तो बहरहाल पहले ही उनके खिलाफ वो फैसला सुना दिया था। फिर बाद में जीआईटी बनी, उसकी इंक्वायरी हुई, जीआईटी की रिपोर्ट सामने आई, और फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा प्रोसीडिंग की तो उसमें फिर नवाज शरीफ साहब 28 जुलाई 2017 को उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। उसके बाद फिर जो नैब रेफरेंसेस थे उसका सिलसिला शुरू हुआ। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ही जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। और आज भी आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ने जिस वक्त विक्ट्री स्पीच किया, उसको विक्ट्री स्पीच कहना भी मेरे ख्याल में एक तरह से तौहीन है अवाम के मैंडेट की भी और सियासी और जमहूरी निज़ाम की भी, कि जिस सियासी जमात के अभी सिर्फ 61 नशिस्तें उन्होंने जीती है, और इंतखाबी नतायज भी उस वक्त मुकम्मल नहीं हुए थे। ग़ालिबन 212 या 213 नशिस्तों के ऊपर उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नतायज मौसूल हुए थे। यानी तकरीबन कोई 52 या 55 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अभी नतायज आना बाकी थे। और उसके बाद भी आप देखें कि जो नतायज सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात बन के उभरी है। लेकिन उसमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि जिन आज़ाद उम्मीदवारों को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही नहीं समझते, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही टिकट पर इनको नामजद किया गया था। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ज़रूर हुआ था, लेकिन टिकट उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही थे। और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 ऐसी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है। एक जो सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से दायर की गई, जिसमें उन्होंने फॉर्म 33 में अपने नाम के सामने सियासी जमात के लिए पीटीआई का नाम लिखने की जो है वो अदालत से इस्तदा की है। दूसरी दरखास्त है जो बल्ले के इंतखाबी निशान के खिलाफ पीटीआई की जानिब से दायर की गई है। और इन दोनों में से किसी भी एक जो दरखास्त है उसके ऊपर अगर फैसला आता है तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। तो अभी जब ये नताइज का बाकायदा ऐलान होगा उसके बाद फिर 3 दिन बनते हैं पीटीआई के इन उम्मीदवारों के पास कि वो किसी सियासी जमात में शामिल होंगे। दूसरी जानिब एमडब्ल्यूएम एक हल्के से कामयाब हो चुकी है। एमए 12 से एमडब्ल्यूएम के उम्मीदवार कामयाब हुए, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। और उसके बाद अब ये एक सिनेरियो बनता हुआ हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई के वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए, वो मुमकिन तौर पर एमडब्ल्यूएम में शरीक होंगे। इस हवाले से आज तो अलामा राजा राजा अब्बास नासर। नासिर साहब ने खुद ऑफिशियल दावत दे दी है पीटीआई को, जी जी वो जी जी ज्वाइन जी करें, जी जैसे चाहे पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। जी जी बिल्कुल। और यही प्लान था पीटीआई का और एमडब्ल्यूएम का, कि एक नशिस्त ऐसी छोड़ी जाए जिससे एमडब्ल्यूएम को कौमी असम्बली में नुमाइंदगी का मौका मिले और फिर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली का हिस्सा बन सके। और दूसरी जानिब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून
کہ وہ چاہنے والے جنہوں نے رات کے پچھلے پہر ووٹ ڈال کے نواز شریف صاحب اور ان کی سیاسی جماعت کو کامیاب کرایا ہے، وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو فون کر رہے ہیں اور انہیں نواز شریف کی ساتھ دینے کا انہیں حکم دے رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ آگے سے لعنت بھیجتے ہوئے فون کالز کے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وکٹری اسپیچ ایک تو انہوں نے وقت سے پہلے کی، اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر اس وقت کسی قسم کی ہمیں کوئی اخلاقی، سیاسی، جمہوری، آئینی، قانونی جو ساکھ ہے وہ ہمیں اس میں اب نظر نہیں آتی۔ نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، کئی بار وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، اس کے علاوہ مختلف ابتدائی دنوں میں وہ وزیر خزانہ پنجاب بھی رہے۔ تو ایک نواز شریف جیسے ایک منجے ہوئے سیاستدان کی جانب سے اس طرح کا عمل، میرے خیال میں اس کا صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو نقصان ہوا ہے، اس کا نقصان اور کسی کو نہیں ہوا۔ ایون کہ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، خورشید شاہ ہوں یا ندیم افضل چند ہوں، جو مسلم لیگ نون کے جو اپنے لوگ ہیں، مفتاح اسماعیل ہے، محمد زبیر صاحب ہے، وہ بھی نواز شریف کے اس اقدام کی مذمت کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب 60 سیٹیں لے کر وہ وکٹری اسپیچ کر رہے ہیں، اور اس وقت وکٹری اسپیچ کر رہے ہیں جب ابھی تک نتائج بھی پورے جو ہے وہ کمپائل یہ نہیں کیا ہو سکے۔ میسج ہوتا ہے بیوروکریسی کو یا سرکاری ملازمین کو، جیسے آروز لیے گئے ہیں کہ بھائی جان میں آ رہا ہوں، گیٹ ریڈی، میرے لیے ماحول بنا دیں، یہ تو میسج نہیں ہوتی؟ دیکھیں میسج کی بات نہیں ہے، ابھی اب تقریباً کوئی 3 روز پہلے ہی نجم سیٹھی صاحب نے ایک خبر دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یکم فروری 2024 کو پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اور 146 ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا، اس میں نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار آن بورڈ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انتخابات ہونے سے بھی پہلے مسلم لیگ نون نگران حکومت اور وزارت خزانہ کے جو معاملات ہیں اس میں مداخلت کر رہی تھی، اور اس بات کا اقرار نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے، اور ابھی تک ان کی اس خبر کی مسلم لیگ نون نے تردید یا وضاحت یا اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی۔ اور اس طرح نجم سیٹھی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ درست معلوم ہوتی ہے، اور ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا، ہم نے خیبر پختونخوا یہ مرکز میں بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون کیسے صوبائی اور وفاقی سطح پر حکومتی معاملات میں مداخلت کر رہی تھی۔ اپنی مرضی کے لوگ تعینات کروائے گئے، آر اوز لگوائے گئے، ڈی آر اوز لگوائے گئے، ڈی پی اوز لگوائے گئے، اس کے علاوہ جو دیگر صوبائی اور وفاقی مشینری ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا تاکہ عام انتخابات کے جو معاملات ہیں اس میں مداخلت کی جائے، پری پول ریگنگ کی جائے، اور یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مسلم لیگ نون نے کی ہیں۔ اور میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے دوسرا یہ موقع ہے جو نواز شریف صاحب نے بطور سیاستدان جسے گنوایا ہے۔ پہلا موقع تھا جب عدم اعتماد کا معاملہ بن رہا تھا، اس وقت نون لیگ کے پاس چانس تھا کہ یہ گریس دکھاتے، یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے اور عمران خان کے خلاف اس طرح آنے والی عدم اعتماد کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے۔ وہ گولڈن چانس تھا، انہوں نے وہ چانس ضائع کیا، اور اب عام انتخابات جس میں پوری دنیا کو معلوم ہے، ایون کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اب اس کے اوپر لکھ رہا ہے، بول رہا ہے کہ یہ آزاد امیدوار نہیں تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے جن سے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ اور وہ دیکھیں کہ قدرت کا یہ نظام ہے کہ جن جج صاحب نے وہ بلے کا انتخابی نشان چھینا ہے وہ بھی آج خود کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور وہ عوام کے، پاکستانی عوام کے کٹہرے میں تو ہے ہی ہے، وہ انٹرنیشنل جو ایک سمجھے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اب وہ اس بات کی جواب دہی ان سے ہوگی کہ ان کے دور میں جس طرح پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھینا گیا اور انہیں انتخابی عمل سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہوئیں، یہ عمل تو یہ پیچھے ساری رہ چیزیں۔ گیا، یہ عمل اب پیچھے رہ گیا، اب لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب سیٹوں پر لڑائی جاری ہے، کس کی زیادہ ہے، کس کی کم ہے، کون حکمران بنے گا۔ دوسری جانب سے عمران خان کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ میسج سامنے آیا
جس میں انہوں نے قوم کا شکریہ ادا کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ گھبرانا نہیں. آپ نے سنا میسج کیسا لگا؟ دیکھیں عمران خان صاحب ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں دیگر سیاسی جماعتوں بلکہ پورے پاکستان میں کسی بھی آرگنائزیشن وہ پولیٹیکل ہو یا کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہو، میرے خیال میں ٹیکنالوجی کا جتنا بہترین استعمال پی ٹی آئی نے کیا ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی نہیں کر سکا. پورا اپنا پارٹی کا سیاسی بیانیہ سوشل میڈیا پر چلانا، پھر اس کو مینٹین رکھنا، پھر آگے اپنے کارکنوں میں اس کو پھیلانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہماری آنکھوں کے سامنے کرتی رہی ہے. اور عمران خان صاحب کا اپنے جو ان کے کارکنان تھے، ان کے ووٹر سپورٹر تھے یا ان کے امیدوار تھے، یہ انہوں نے در حقیقت ان کی ہمت بندھانے کی کوشش کی ہے تاکہ جس طرح ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تقریباً 80 یا 85 سیٹیں پی ٹی آئی کی چھینی گئی ہیں، تو اس کے بعد شاید وہ یہ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ایک بار اپنے کارکنان کو، اپنے ووٹر سپورٹرز کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور چونکہ وہ جیل میں ہے تو انہوں نے کوئی بیان اپنا وہ دیا ہوگا جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک ویڈیو بیان کی صورت میں اب جاری کیا گیا ہے. اور اس میں انہوں نے اپنے کارکنان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے عمران خان کی کال پر 8 فروری کو باہر نکلے اور وہ بھاری تعداد میں جو ہے وہ انہوں نے ووٹ اپنا دیا، پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دیا. اور انہوں نے ایک بار پھر، آپ کو یاد ہے کہ جب کورونا کے دوران مشکل حالات تھے، مہنگائی اس وقت بڑھ رہی تھی، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں کہا کرتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو وہ میرے خیال میں ایک بار پھر انہوں نے اپنے انہی ووٹر سپورٹر کو وہی اعتماد دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم اگر کورونا جیسی مشکل صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوئے، تمام تر مصائب کا، مشکلات کا، حالات کو جھیلتے ہوئے ہم نے کورونا کو پار کیا، دنیا کے ٹاپ 3 بہترین ممالک میں پاکستان تیسرے نمبر پر تھا. اور دنیا بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن سمیت مختلف ایسے اقدامات پاکستان کی جانب سے کیے گئے جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ورلڈ اکنامک فورم پر بھی جن کو سراہا گیا اور اس کی ستائش کی گئی. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب اپنے کارکنان کو ایک بار پھر وہی پیغام دے رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے اور یہ مشکل وقت بھی ایک بار پھر گزر جائے گا. تمام امیدواروں کو، میرے خیال میں تمام کارکنان کو یہ حوصلہ دینا ضروری تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی مشکلات میں ہمت چھوڑ جاتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ اگر کوئی جو اس ہمت چھوڑتا بلوچ صاحب تو اتنا ٹرن آؤٹ ہوتا، اتنے لوگ نکلتے ووٹ کاسٹ کرنے، جتنی ہرڈز تھی، جو طریقہ آزمایا گیا، تو لوگ تو مایوس نہیں تھے، نہ ووٹر مایوس تھا. نہیں، بالکل بالکل مایوسی اس صورت میں نہیں تھی، کیونکہ عمران خان صاحب شاید اپنے جو کارکنان ہیں، اپنے ووٹر سپورٹر کو وہ چارج رکھنے میں وہ کامیاب رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے ایسے عوامل بھی تھے جو پی ٹی آئی کے خلاف وہ کیے گئے، لیکن اس کا جو ریورس اس کا وہ تھا، فائدہ تھا، وہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے. تو کہیں پی ٹی آئی کی اپنی حکمت عملی تھی، کہیں ریاست کی اور جو پی ڈی ایم اور ان کے ہینڈلر تھے ان کی نالائکی بھی میرے صحیح. خیال میں بنتی ہے. وہ تو جس جو طریقے سے نالائق ہیں وہ میرے حال میں اپنے پیروں کے پاس واپس ان کے پیروں میں بیٹھ گئے کہ بھائی جان ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، کوئی جوڑ توڑ کریں، ہماری جھولی بھریں، تاکہ ہم حکومت میں اگر ممکن ہوا آئیں، اکٹھے بیٹھیں اور پھر عوام کو دھوکہ دیں. بہت شکریہ کرامت سعید بلوچ صاحب صاحب آپ کے. جی جی، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے شہباز شریف صاحب کو کہ یہ چیری بلاسم ہے. تو میرے خیال میں اب وہ چیری بلاسم سے ہٹ کے نا اب شاید وہ پلکوں سے بوٹوں کی جو ہے نا وہ پالش شروع ہو چکی ہے. اور اب وہ سلسلہ ایک اگلے لیول پہ چلا گیا ہے. اور دیکھنا صحیح یہ ہے کہ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں اس میں ان کو کتنی کامیابی ہوتی ہے. صحیح. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.